मेरा सवाल ये है, जो शैतान जब अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि अब उस पर लानत पड़ी अल्लाह ताला की, फिर वो चले गए, फिर वो और जन्नत में कैसे आ गए? फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम तो नहीं जानते इसके बारे में। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तरह से कंपटीशन में किसको जितवाया? इंसान को जितवाया। आदम अलैहिस्सलाम को क्या करो? सजदा करो। क़ाल लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये वाली हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो है वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, लिहाजा इसको क्या नहीं करना, बहुत ज्यादा सीधा करने की कोशिश नहीं करना कि ये टूट ही जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ से जन्नत से उतारा गया कहाँ? श्रीलंका में, हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा में। अब ये हमने तौबा कर ली तो दोनों की तौबा कबूल हो गई, ठीक है ना। कितने बेटे पैदा हो गए आदम अलैहिस्सलाम के? 40 औलादें आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है, 40 औलादें आदम अलैहिस्सलाम की थी। पानी से वो जो मछलियाँ निकली हैं वो एवोल्यूशन होते रह गए, उनकी होते तो जमीन पे आए, फिर उनको टांगे वो ऐसे बाजू में थी उनकी, फिर वो चिंपैंजी के डीएनए में थोड़ा मिलता है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड पता क्या था कि मतलब ये कई सालों तक ये थ्योरी पढ़ाती गई, बाद में पता चला कि वो इंसानी दांत नहीं, वो चिंपैंजी का दांत नहीं, किसी और का दांत नहीं, बल्कि पता किसका दांत है? जंगली सूअर का दांत। ये साइंस हमें खुद बताती है, साइंटिफिक एविडेंस है। तो आज तक आपने क्या सुना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो पहले जन्नत में रहते थे, फिर हम जब खता हो गए। मेरा सवाल ये है, जो शैतान जब अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि अब उस पर लानत पड़ी अल्लाह ताला की, फिर वो चले गए, फिर वो और जन्नत में कैसे आ गए? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे वो किस जगह पे उतरे थे, उसके बाद वो दफनाए कहाँ गए थे? अच्छा, दफनाए कहाँ गए? चलिए ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम, ठीक है, इसे डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की अर्ली लाइफ, देखो मिटता कि नहीं। हाँ चलो, अर्ली लाइफ, ठीक है। नंबर 2 हुआ इन JANN जन्नत, ठीक है। नंबर 3 इन दुनिया। नंबर 4 डेथ। ये आदम अलैहिस्सलाम की सारी लाइफ इसी दरमियान घूमती है ना। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो आता है कि आदम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि 6000 BCE, ठीक है। ये कोई टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये दूर था, कोई पीरियड था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि BC कहा जाता है। BC कहते हैं, किसको कहते हैं BC? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। फिर होता है CE, मतलब कॉमन एरा, ठीक है, ये हुआ कॉमन एरा। फिर हुआ BCE, बिफोर कॉमन एरा, मतलब ये एक टाइम गुजरता है, टाइम स्पैन गुजरता है। ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बल्कि एक ऐसा टाइम है जहाँ पे अंदाजा हो सकता है कि भाई इस टाइम पे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, आज से 10,000 साल पहले, आज से 8,000 साल पहले, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये हुआ BCE। तो आदम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? 6000 BCE के अराउंड, ठीक है, आज से कम 10-12 हजार साल इस तरह से पहले। तो ये आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा करना चाहा, है ना, उसके बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा आदम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। तो जब पैदा करना चाहा आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तरह से फरिश्तों से मशवरा लिया। मशवरा ही कम कहेंगे, वो तो अल्लाह का हुक्म था एक तरह से, लेकिन हम मशवरा भी कहेंगे उसको कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैं अब एक ऐसी मखलूक को पैदा करने वाला हूँ जो क्या है, जो किससे पैदा होगी, मैं दुनिया में अपना एक खलीफा, अपने एक नाइब भेजना चाहता हूँ, ठीक है। मैं खुद कहता हूँ आयत कुरान की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा में फरमाया, आयत नंबर 30 से 39 तक, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन यफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। मतलब मैं आप अपनी एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ, एक नई मखलूक, इंसान की शक्ल में मखलूक पैदा करने वाला हूँ दुनिया में। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करोगे जो दुनिया में फसाद मचाएंगे, जो दुनिया में
کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، آپ ایسی مخلوق کو پیدا مت کرو. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ یہ فساد مچائیں گے یا جھگڑا کریں گے؟ ہے نا؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ کیسے پتا تھا؟ کیونکہ فرشتوں نے پہلے بھی دیکھا تھا. اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اس سے نکالا جاتا ہے کہ فرشتوں نے دنیا میں اس سے پہلے بھی مخلوق دیکھی تھی. مطلب اس سے پہلے بھی دنیا میں مخلوق ایگزسٹ کرتی، کیونکہ جن انسانوں سے پہلے 2000 سال پہلے آئے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ جھگڑا اور خون اور فساد اور ساری چیزیں کی تھی. اس لیے فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو مت پیدا کیجیے جو دنیا میں فساد کریں گے، دنیا میں خون ریزی کریں گے. آپ ایسی مخلوق کو پیدا مت کیجیے. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ ایک ایسی چیز اللہ رب العزت نے انسان کو دینی تھی جو کسی اور کو نہیں دی ہے، وہ ہے فری ول. مطلب چوائس ہے انسان کے پاس، یہ چوز کر سکتا ہے کسی بھی چیز کو. تو اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو یہ دینا چاہیے تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ فساد مچائیں گے، ان کو یہ مت دو، ان کو دنیا میں پیدا مت کرو آپ. لیکن اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بارے میں آتی ہے آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مطلب جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو کیا سکھایا اس کو؟ مطلب وہ ساری چیزوں کے نام سکھائے نا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام سکھائے. مطلب جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں علماء فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو پتا تھا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بعضی کے نام پتا تھے، مطلب کچھ چیزوں کے نام پتا تھے، لیکن ان میں سب یہ سیگا استعمال کیا جاتا ہے کہ سب چیزوں کے نام پتا تھے. یہ آدم علیہ السلام کو یہ نام پتا تھے. لیکن جب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ نام یاد ہے، مطلب آپ کو ان چیزوں کے نام پتا ہے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تو نہیں جانتے اس کے بارے میں. مطلب اللہ رب العزت نے ایک طرح سے کمپٹیشن میں کس کو جتوایا؟ انسان کو جتوایا. کیوں جتوایا؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی سمجھانا تھا کہ یہ تم سے اشرف، یعنی یہ اشرف المخلوقات ہے، تم سے اوپر لیول والی مخلوق ہے، اس لیے اس کے سامنے سجدہ رہا. کیونکہ آگے سجدے کا ذکر آ رہا ہے نا، اس لیے آگے تم نے سجدہ کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام کو یہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یہاں پہ پیدا فرمایا. جو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے وہ تیار کیا گیا. پھر ثم استواه ونفخ فيه من روحه، مطلب اس کے اندر پھر روح ڈالی گئی. بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے جان تیار کی گئی، آدم علیہ السلام تو پہلے جان ایک تیار کی گئی تھی، بعد میں روح ڈالی گئی. مطلب روح جو ہے وہ بعد میں ڈالی جانے والی چیز ہے. اس لیے آج بھی اگر ہم سائنس میں دیکھیں، جو سپرم ہوتا ہے، جو سپرماٹوزوم ہوتا ہے، وہ بھی مطلب اس کے اندر بھی وہ سارے زندہ ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ 4 مہینے کے بعد انسان کے اندر روح پڑتی ہے. 4 مہینے کے بعد تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ثم سواه، پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈال دی. تو یہ آدم علیہ السلام کی ارلی لائف ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو کیا کیا پھر یہاں پہ؟ اس کے بعد شیطان کو اور ساری جو جتنی بھی مخلوقات، جتنے بھی فرشتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا؟ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. قال للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. مطلب پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب فرشتوں کو کہا. تو سوائے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سوائے کس کے؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ کن میں ہو گیا؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ متکبرین میں سے ہے، تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور کس میں سے ہو گیا؟ اور کافرین میں سے ہو گیا. کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے اپنے حسد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. اس نے اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا، جو دوسری آیت ہے، یہ تو تھی سورہ بقرہ کی آیت. دوسری آیت میں اس نے کہا کہ یہاں پہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ مطلب میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. مطلب یہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، کیونکہ آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے اور زمین کا کام نیچے بیٹھنا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں. لیکن اس پر مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے بہت بڑا استدلال دیا ہے کہ بھائی زمین مٹی اچھی ہے یا آگ اچھی ہے. اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے. تو کیا اچھی ہے آپ کے حساب سے؟ کیا چیز اچھی ہے؟ مٹی اچھی ہے؟ کیسے میں اچھی ہے؟ آگ کو بجھا دی. ہاں آگ کو بجھا دیتی ہے. اور مٹی سے یہ تو آگ تو نقصان کرتی ہے. ہاں مطلب مٹی سے ہم کچھ بھی کر سکتے. ہاں وہی اس نے یہی استدلال دیا ہے کہ آگ مٹی کے اندر آپ ایک دانہ ڈالو نا تو کتنے آ جائیں گے؟ 1000 آ جائیں گے، 2000 آ جائیں گے. لیکن اگر آگ میں 1000 ڈالے جائیں کیا ہوگا؟ سارے جل جائیں گے نا. تو زیادہ آگ کون سی بہتر ہے؟ 9 دلیلیں دی ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے.
تو اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مٹی کے اندر کوئی ڈالو تو اس سے آپ کو 1000 گنا درجہ آپ کو مطلب واپس دے گی، لیکن آگ کے ڈالو 1000 ہی تو وہ ایک بھی چیز واپس نہیں دے گی. اس لیے کون سی چیز اچھی ہے؟ لیکن شیطان نے یہاں پہ کیا کہا؟ خلقتنی من طین یعنی تو نے مجھے نار سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں تو اس سے بہتر انا خیر منہم، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. پھر اس نے کیا کہا؟ قال ارایتک ھذا الذی کرمت، اس نے کہا کہ تو نے دیکھا کہ اس کے جو اس نے مجھ پر فضیلت دی، یعنی شیطان نے کہا تو نے جس کو مجھ پر فضیلت دی ہے نا، اب قیامت تک تو مجھے مہلت دے، اس کے ایک بھی امتی کو، اس کی ایک بھی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، مطلب ان کو گمراہ کر کے رہوں گا. پھر اس کی اگلی آیت آتی ہے، کون سی آیت تھی؟ بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ تو وہ خود ہو گیا نا، کیا کیا اس نے؟ سجدہ نہیں کیا تو گمراہ ہو گیا نا خود ہی حسد کی وجہ سے. لیکن اس نے کیا کہا؟ بما اغویت، اللہ کو چیلنج کر، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، لأزیننہم فی الارض، اب میں دنیا ان کے سامنے ایسے پیش کروں گا، یہ کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. ان کے سامنے دنیا پیش ہوگی نا تو ولأغوین، پھر یہ کیا ہوں گے؟ یہ گمراہ ہو جائیں گے. ان کے سامنے دنیا پیش کروں گا. تو زینت کی، آپ دنیا کی زینت کی مثال آپ کچھ دے سکتے ہیں؟ مطلب کیا ہے دنیا کی زینت شیطان ہمارے سامنے پیش کرے گا؟ ہاں بہت ساری چیزیں ہیں نا، مال دولت اور اسباب، لگزریس لائف، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے ازیننہم میں آتی ہے کہ مطلب یہ زینتیں آتی ہیں ساری، ہے نا، اسی میں لگا کے رکھے گا. یہ جو فون ہے نا اس میں لگا کے رکھے گا، یہ پوری گلوبل ورلڈ اسی میں ہے، ساری چیزیں اسی میں ہے، سوشل میڈیا اسی میں ہے، تو اسی میں لگا کے رکھے گا انسان کو. تو انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بھی ایک طرح سے زینت ہے، شیطان زینت بنا دیتا ہے ہمارے سامنے کہ اس سے باہر تم نکل نہیں سکتے، اور ہمارے سامنے موت کو بلا دیتا ہے، ساری چیزوں کو بلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، جو شیطان نے وعدہ کیا تھا. شیطان نے بھی اجازت مانگی اللہ رب العزت، اللہ تو مجھے گمراہ سے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جا، تجھے تو میں اجازت دے دیتا ہوں، تجھے اختیار بھی دے دیتا ہوں کہ لوگوں کو، لیکن جو میرے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور شیطان نے خود ہی کہا کہ جو اخلاص والے ہوں گے نا، جو خالص تیرے لیے کام کرتے ہوں گے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ شیطان نے خود ہی کہا، ٹھیک ہے نا. لیکن آدم علیہ السلام، یہاں پہ یہ آدم علیہ السلام کی ارلی لائف تھی، ہے نا. اب آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں آتے ہیں. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 39 سے 30 سے 38 تک یہ ساری چیزیں آتی ہے کہ اب آدم علیہ السلام کی ارلی لائف کے بارے میں ساری چیزیں آتی ہیں نا. اس کے بعد اسی میں شیطان کا بھی آتا ہے ذکر، ہے نا، آگے اسراء میں وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں میں، سورہ ہجر میں آتا ہے، یہ شیطان کا ذکر آتا ہے. اب جنت میں آدم علیہ السلام کو ڈالا گیا کہ بھائی کھاؤ پیو، ساری چیزیں مزے کرو، عیش کرو. آدم علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا گیا، لیکن آدم علیہ السلام اکیلے تھے. تب حوا علیہ السلام آپ کے ساتھ نہیں تھی، ہے نا. جو آپ کی بیوی ہے، جو ہماری ماں ہے، وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی. تو ایک رات کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام گہری نیند میں چلے گئے، تو جو ان کی رب تھی نا ایک، وہ ان کو نکالا گیا، وہاں سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن میں ذکر نہیں آتا، یہ بائبل ہے نا. جینس حضرت ہوا یہ جی جینیسس 2.21 سے 22، ٹھیک ہے. یہ بائبل کا ریفرنس ہے کہ بائبل میں اس جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی رب سے نکالی گئی، پھر ان کے اندر گوشت چڑھایا گیا، پھر ایک عورت وہاں پہ دیکھی اس نے. اور یہ قرآن میں بھی ملتا ہے، لیکن سورہ نساء میں تھے، سورہ نساء میں، ٹھیک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک صرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. بائبل بھی انسان یہ آسمانی کتابوں میں، ہاں بائبل بھی تو آسمانی کتابوں میں سے ہیں، لیکن بعد میں اس کے اندر چینجنگ ہو گئی نا. مطلب جیسے ہی دھیرے دھیرے آگے چلتی گئی، تو جو پادری تھے نا، جو ان کے بڑے بڑے مطلب کرسچینٹی کے بڑے بڑے ہیڈ بن گئے، تو انہوں نے اس میں چینجنگ کر دی. حالانکہ اللہ کے کلام میں چینجنگ تو نہیں ہو سکتی ہے، انہوں نے کچھ اپنی چیزیں اس میں جوڑ دی. ٹھیک ہے نا. یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ نساء میں. یہ آتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 1. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ رب العزت انسانوں کے یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں اللہ رب العزت سے ڈرو، الذی جس نے پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک نفس سے، مطلب ایک شخص، وخلق منها زوجها، اور اسی کا جوڑا بھی اس سے پیدا کیا، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی سے پھر آگے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی. سورہ نساء کا ریفرنس ہے. اس کے بعد
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی صحیح حدیث ہے نا, بخاری کی 3331 یہ والی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, لہٰذا اس کو کیا نہیں کرنا, بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا کہ یہ ٹوٹ ہی جائے, اور اتنا بھی چھوڑ ہی نہیں دینا کہ بھائی یہ ویسی ٹیڑھی رہ جائے, بلکہ کیا کرنا, درمیانی راہ اختیار کرنا, مطلب میانی روی کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا تاکہ یہ بالکل سیدھی ہو جائے, ورنہ زیادہ ٹیڑھی کرنے کی کوئی ٹوٹ جائے گی. یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے, لیکن باقی قرآن میں صحیح طریقے سے نہیں ملتا کہ آدم علیہ السلام کی رب سے اس کو پیدا کیا گیا یا وہ ایسی چیزیں, ٹھیک ہے, لیکن بائبل میں ہمیں ملتا ہے, بائبل میں یہ چیز بالکل واضح طور پر کہی گئی ہے. اچھا, یہ تو ہوئی حوا علیہ السلام کی پیدائش. حوا علیہ السلام بھی یہاں پہ تھی, آدم علیہ السلام بھی جنت میں پیدا کیے گئے, نہیں جنت میں آدم علیہ السلام سے, تو حوا علیہ السلام بھی جنت میں پیدا کی گئی. اب ایک رات جو یہ آگے ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام بہت گہری نیند میں تھے تو حوا علیہ السلام کو دیکھا کہ سرانے پر. اب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے, اس کا کیا نام ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام حوا ہے. مطلب ایک کھائی سے, ایک جان سے پیدا کی ہوئی چیز, ایک جان سے پیدا کی ہوئی دوسری جان, اس کا نام اس لیے کیا ہے, حوا ہے, اس لیے اس کا کیا نام ہے, حوا ہے. یہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام حوا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام. لیکن اب آپ کا جو آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ جنت میں پھر کیسے آئے جب وہاں سے نکالے گئے تھے, اس کے پاس اختیار تھا نا, اختیار دیا تھا اللہ رب العزت نے کہ تو بہکا سکتا ہے ان کو, تو وہ تو ادھر ہی تھا نا. وہ کبھی پہلے وہ فرشتوں کے پہلے اس کے شیطان کے بارے میں آتا تھا کہ آسمان پہ جاتا تھا, خبریں لاتا تھا, لیکن بعد میں یہ ان کو فرشتے آنے نہیں دیتے تھے. یہ کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ فرشتے اس کو آنے نہیں دینے لگے, لیکن یہ یہاں پہ گھسا تھا کہ سانپ کے منہ میں گھس گیا تھا, وہاں پھر جنت میں آگے چلا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر جنت میں گیا تو پھر کیا ہوا تھا, میں آپ کو ایک جنت یہاں پہ مان لو کہ یہ ایک طرح کی جنت مطلب ہم رکھیں, یہاں پہ وہ درخت ہے جس کے قریب ہے, یہ آدم علیہ السلام ہے, یہ حوا علیہ السلام ہے. اب ساتھ ہی انٹری ہوتی ہے شیطان کی. شیطان نے ان کو کیا کہا, اللہ رب العزت نے کہا کہ جنت میں کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو, سوائے کہاں نہیں جانا تم نے, ایک درخت کے پاس تم نے نہیں جانا ہے. اس درخت کے پاس گئے تو تم تو یار نافرمانوں میں ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے کیا کیا, شیطان آیا تو حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے بہکایا کہ بھائی اس کا اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ ادھر ہی رہ جاؤ گے, پھر تم مطلب ایک طرح سے امر ہو جاؤ گے, مطلب کبھی بھی یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے. تو حضرت حوا علیہ السلام نے کھا لیا, آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی کھا لیا. تو اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تم یہاں مت رہو, اب تم یہاں سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں دنیا میں آنا ہے. اب اللہ رب العزت نے ان کو یہاں سے نکال دیا, ان کے سارے کپڑے اتار دیے, ساری چیزیں اتار دی. جیسے ان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا نا, تو ساتھ ہی انہوں نے کپڑے بھی پہن لیے تھے, ٹھیک ہے. کپڑے کیا پہنے تھے, مطلب فوراً اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پتوں سے ڈھکنے لگے تھے. مطلب انسان کے اندر ایک حس ہوتی ہے نا, ایک شرم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جنت والی یہ میں بتا دوں گا یہاں پہ, یہ مت پرنٹ مطلب یہ ایک طرح سے ہم جانا سمجھے, ٹھیک ہے. اس کی صحیح اچھی آدم سمیٹر. اب آدم علیہ السلام کو یہاں سے نکالا گیا تو ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام کو, جو عثمان کا کوشچن تھا, آدم علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا دنیا میں, ٹھیک ہے. یہاں یہ تو آدم علیہ السلام کو یہاں سے جنت سے اتارا گیا, کہاں, سری لنکا میں, حوا علیہ السلام کو جدہ میں. اب یہ ہم نے توبہ کر لی تو دونوں کی توبہ قبول ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب آدم علیہ السلام کے پاس وہی آتی ہے کہ آپ نے حج کرنا, بیت اللہ کو بنانا ہے, وہاں پہ حج کرنا ہے. تو یہاں پہ آدم علیہ السلام جاتے ہیں حج کرنے, ہے نا, یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے. اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کتنی ہائٹ تھی, کہ مطلب 3 دن کی مسافت ایک قدم سے طے ہوتی تھی. بعد میں ان کا جو ہائٹ تھی نا وہ کم کر دی گئی, کیونکہ یہاں پہ دنیا میں سروائیو کرنا تھا. تو یہاں اتنا لمبا آدمی کیسے سروائیو کر سکتا, کیونکہ دنیا کی اگر ہم حقیقت دیکھیں تو یونیورس کے سامنے کتنی ہے بھائی. اگر مان لیں ہم یہ پوری دیوار ہے نا, یہ یونیورس ہے, تو ہماری گلیکسی کی یہ والی ویلیو ہے, یہ جو یہ میں ڈاٹ دے رہا ہوں نا,
یہ ویلیو ہے ہماری گلیکسی کی، تو ہماری ارتھ کی حالت کیا ہوگی؟ مطلب وہ تو ڈسٹ پارٹیکل سے بھی کم ہے، مطلب اتنا سائز اس کا چھوٹا ہے. تو آدم علیہ السلام بہت ہائٹ میں تھے، ان کے سروائیو کرنے کے لیے ان کا ہائٹ 120 فٹ کر دیا گیا. 120 فٹ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، کتنا ہوتا ہے یہاں سے وہاں تک، مطلب زیادہ لمبا نہیں ہوتا 120 فٹ، ہے نا؟ اتنا بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا کہ مطلب ان کی قبر نہ بن سکے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کو یہ گئے یہاں پہ. تو پھر حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کہاں پہ ملے؟ یہاں پہ عرفات کے میدان میں، مزدلفہ. آج بھی یہاں پہ جاتے ہیں نا مزدلفہ میں، عرفات میں. تب تک حج ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عرفات میں نہ جائے. تو عرفات اور مزدلفہ میں جاتے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہاں پر ملے تھے. ٹھیک ہے، ان سے پھر نسل انسانی آگے چلی. یہ جنت اب یہ دنیا کی باری، یہ جو ساری چیزیں ہوئی نا یہ دنیا میں ہوئی ہے نا. تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو نسل انسانی چلنے لگی ہے نا. ان سے بہت سارے بیٹے یہاں سے پیدا ہوئے اور بہت ساری آگے نسل چلنے لگی. مطلب جو آتا ہے کہ حمل ٹھہرنے لگا، مطلب جو بیٹا اور بیٹی صبح ایک حمل سے پیدا ہونے لگے وہ اگلے والے حمل سے شادی کرنے لگے. اگلے والا جو وہ والا حمل تھا وہ اس حمل سے شادی کرنے لگا. ظاہر سی بات ہے نسل انسانی تو اس وقت بڑھانی تھی نا. اس وقت یہ تھوڑی دیکھنا تھا کہ بھائی یہ آپس میں بھائی بہن، اگر وہ نہیں کرتے شریعت بار بار چینج ہو جاتی ہے نا. مطلب یہ حص کس کے اندر، کس نے ہمیں ڈال دی کہ بھائی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اللہ نے ڈال دی ہے نا. ورنہ جانور اور انسان کے اندر کیا فرق رہے گا؟ جانور اپنی ماں سے بھی زنا، اس کے اندر وہ حص نہیں ہے، وہ اپنی ماں سے بھی زنا کرتا ہے، بہن سے بھی کرتا رہتا ہے، چاہے جانور کوئی بھی جانور ہو. لیکن انسان کے اندر یہ حص کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے نا. لیکن اس ٹائم پہ یہ ضروری تھا کہ یہ کرنا تھا، کیونکہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا. تو یہ کسی کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے کہ مطلب کہ وہ تو بھائی بہن تھے ایٹسٹرا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن نسل انسانی چلانے کے لیے ایسا کرنا تھا. وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا، اس ٹائم پہ جائز رکھا، لیکن آگے یہ بند کر دیا. تو آدم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہو گئے. کتنے بیٹے پیدا ہو گئے آدم علیہ السلام کے؟ 40 اولادیں آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، 40 اولادیں آدم علیہ السلام کی تھی. اس میں سے ایک جو ہے قابیل تھا، قابیل. نمبر 2 حابیل بھی تھا. ٹھیک ہے، نمبر 3 شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بیٹے تھے، میں نام بھی بولوں گا ان کو. ٹھیک ہے، ایک تو ہوا اس کو کہیں بھی کہا جاتا قابیل کو نا، اور حابیل، شیش، آباد، بالغ، اسانی، طویہ، بنان، شگوبہ، حیان، زراس، حزر، یجود، سندل اور باروک. یہ 15 بیٹے ہیں ان کے نام ہمیں ملتا ہے. پھر آدم علیہ السلام کی مطلب جو بیٹیاں تھیں اس میں کلیہا تھی ایک، نمبر 1 کلیہا تھی، ایک لیوزا تھی، ایک لیوزا تھی، اور ایک اشوز تھی، اشود تھی. یہ نام آتے ہیں ہمارے پاس. باقی اس کے علاوہ جو 40 اولاد پیدا ہوئی نا، انہی سے آگے نسل انسانی انہی سے آگے چلی. اس میں بھی آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مخاطب کیا، یہ منتخب کیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ نیک، ان کی اولاد میں سے بہت زیادہ نیک تھے. قابیل اور حابیل کا واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قربانی اسی پر ہوئی. مطلب پھر ان کو یہ جو قابیل کی بہن تھی یہ چاہتا تھا کہ میں اسی حمل والی اپنی بہن سے شادی کروں. تو یہ شریعت میں تو نہیں تھا نا. شریعت یہ تھی کہ آپ نے جو اگلا حمل، لیکن اس نے کیا کہا، نہیں میں میری بہن جو ہے زیادہ قبل اسلام میں یہی اسی سے کروں گا. تو دونوں کی جب قربانیاں دی گئی تو کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. ظاہر سی بات اسی کی کہانی تھی. تو اس نے اس کو قتل کر دیا. نسل انسانی میں پہلا قتل قابیل نے کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے نا اس کا گناہ کس کو چڑھے گا؟ قابیل کو اس کا گناہ ضرور چڑھے گا، کیونکہ اس نے شروعات کی قتل کی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک نسل انسانی چلی. ٹھیک ہے، یہ یہاں جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ملے پھر ان سے نسل انسانی آگے چلی. ٹھیک ہے، اب آدم علیہ السلام کی ڈیتھ کے بارے میں آتا ہے. اچھا، ڈیتھ سے پہلے جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایوولوشن کا ہے نا، تو ایوولوشن کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے ادھر؟ ایوولوشن سے ہم نے سنا ہے کہ یہ جو ہے انسان جو ہے چمپینزی تھا، اس سے ایوالو ہوا. اور اس کے بعد دنیا میں ہم نے سنا ہے کہ یہ ایک ریئیکشن ہوئی، مطلب کیمیکل ریئیکشن. اچھا، کیمیکل ریئیکشن. ہاں ٹھیک. چلو آدم علیہ السلام کی ڈیتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایوولوشن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی ڈیتھ بھی پڑھتے ہیں نا، پھر ایوولوشن کے بارے میں آتے ہیں. آدم علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہوئی نا، وہ کہا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ڈیتھ جو ہے وہ اس علاقے مکہ میں ہوئی، یہیں پہ غار میں دفنائی گئی. بعض کہتے ہیں نہیں وہ سری لنکا واپس چلے گئے، ہے نا،
سری لنکا واپس مطلب سری لنکا میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیت المقدس کی ایک غار ہے وہاں پہ بیت المقدس یہاں پہ بیت المقدس کی غار وہاں پہ وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن جو اتھینٹک روایت ہے نا وہ مکہ کی روایت ہے کہ مکہ کسی غار میں ان کو دفنایا گیا. اور وہ غار اتنی لمبی تھی مطلب 120 فٹ کتنا ہی ہوتا ہے ادھر سے ادھر ہوتا ہے مطلب اتنی بڑی قبر ان کی کھودی گئی. اور حضرت حوا علیہ السلام بھی وہیں دفن کی گئی ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا. لیکن جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے ان کے وہ جو تابوت تھے نا وہ نکالے اور اپنی کشتی میں رکھے. جب طوفان ختم ہوا تو جہاں پہ وہ دفن تھے نا وہیں پہ پھر سے رکھ دیا. لیکن یہ اتھینٹک روایت یہی ہے کہ یہ مکہ کے علاقے میں ہی کسی غار میں ان کو دفن کیا گیا تھا اور یہاں پہ جو بیت المقدس یا بیت المقدس کی کسی غار میں ان کو دفن کیا گیا تھا. یہ جو حضرت حوا تھی نا ان کی ہائٹ بھی اتنی تھی. ہاں حضرت حوا علیہ السلام کی بھی ہائٹ جنت میں ظاہر سی بات ہے جنت میں جب ہائٹ ویسی ہوگی مطلب جنت میں جو جوڑا ہوگا نا جوڑے کی ہائٹ سیم ہی ہوگی نا وہ ایک تھوڑی 6 فٹ ہوگی ایک 120 فٹ ہوگا تو ایسے تو نہیں ہے. حضرت حوا علیہ السلام کی بھی ہائٹ اتنی ہی تھی اور جنت میں جب انسان دوبارہ جائے گا نا تو اس کی ہائٹ اتنی ہی ہوگی مطلب 120 فٹ ہی اس کی ہائٹ ہونی ہے. پھر سے تو حور کی بھی ہائٹ 120 فٹ ہے تو ہماری اگر 6 فٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہ تو اٹھا کے جیب میں ڈال دے گی. ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونے مطلب انسان کی بھی ہائٹ وہاں پہ کتنی ہوگی 120 فٹ ہوگی. تو یہ ڈیتھ ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہوئی حضرت حوا علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہوئی. اس سے پھر شیش علیہ السلام سے نسل انسانی آگے چلی ہے جو باقی بیٹے تھے ان سے نسل انسانی پھر آگے چلتی گئی. اچھا سائنس ہمارے سامنے ایوولوشن کا ذکر بھی کرتی ہے نا ایوولوشن. حضرت آدم علیہ السلام کی وہ عمر بولتے ہیں نا وہ کسی حضرت آدم علیہ السلام کی ایج بولی گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پہ لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی 930 سال. ٹھیک ہے یہ تورا کا جو تورات کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا تورا کا اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایج جو ہے وہ 930 سال تھی. ٹھیک ہے اور مطلب اس کے بعد ان کے بچوں کی ایج اس سے بھی زیادہ ہوگی. نوح علیہ السلام کی 1350 سال ایج تھی. مطلب پہلے زمانے جو اولڈ پیٹریارکس تھے نا اولڈ لوگ تھے ان کی ایج اتنی ہوا کرتی تھی. اس امت کی ایج بہت کم ہے 60-70 کوئی 100 سال جاتا ہے اس طرح سے ورنہ بہت کم ایج ہے اس امت کی. تو یہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی 930 سال. ٹھیک ہے 930 سال حضرت آدم علیہ السلام کی ایج حضرت علیہ السلام اس دنیا سے گزر گئے. ٹھیک ہے اب سائنس آتی ہے ایوولوشن پہ. اس کے علاوہ اور کچھ کوشچن حضرت آدم علیہ السلام کا جب یہ دنیا میں آئے بعد میں کتنے سال کے بعد ملے بعد میں کتنے یہ کہا جاتا ہے کم سے کم 40 سال کچھ اس طرح سے روایتیں ہیں 40 سال کے بعد یا کہا جاتا ہے کہ مطلب بہت مطلب 100 سال کے بعد اس طرح سے بہت ساری روایتیں تھیں. لیکن آتھینٹک روایت کتنی آتی کہ 40 سال کے بعد ہی ملے تھے. یہاں سے 40 سال انہوں نے صرف رویا 40 سال رویا اور توبہ قبول ہوئی پھر یہاں پہ آ کر یہاں سے یہاں پہ آ کر مل گئے 40 سال کے بعد. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی بعد کوئی کوشچن. ٹھیک ہے نا شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ نسل انسانی کو گمراہ کر سکتا ہے. کہ مطلب یہ ٹیسٹ ہے نا دنیا ایک ٹیسٹ امتحان گاہ ہے ایگزامینیشن ہال ہے. جو یہاں پہ اچھا کر کے آئے گا اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلے گا. ٹھیک ہے نا لیکن اگر شیطان نے کسی کو بہکا دیا شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا اس کا رزلٹ بھی ویسا ہی خراب ہو گیا. جب قیامت آئے گی سارا جو غلط راستے پہ چل رہے ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے. یہ شیطان میں آ جائے گا شیطان بھی جہنم میں جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. یہ بھی ایک طرح کا جن ہے یہ تھوڑی کوئی فرشتہ یا کچھ اور ہے. شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کسی ٹائم کے لیے. ٹائم سپین ہوتا نا ایک شیطان نے اللہ رب العزت سے خود ہی کہا کہ مجھے اب مارنا نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا تو مجھے قیامت تک اختیار دے. تو انہیں مجھے اب لعنت تو برسا دی اب مجھے قیامت تک اختیار دے. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ جا دفع ہو جا جو تیرا ہوگا وہ تیرے پاس آئے گا جو میرا ہوگا وہ میرے پاس ہی آئے گا. کہ اللہ رب العزت کو اختیار دیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ اگر اس نے توبہ کر لی تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک کی توبہ قبول کرتا ہے نا لیکن ایسا نہیں ہوگا. شیطان کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا. اس کی قیامت سے پہلے کہا جاتا ہے بہت ساری تاریخی کتابوں میں کہتا ہے کہ قیامت سے 40 سال پہلے اس کی زبان بند ہو جائے گی. مطلب وہ ختم ہو جائے گا وہ گونگا ہو جائے گا شیطان. اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے. ویسے بھی وہ توبہ نہیں کرے گا ہے نا. سورہ لہب اتری ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے بعد ابو لہب کم سے کم 10-12 سال زندہ رہا. کہ بہت ساری مطلب کتنے سال یہ مجھے پتہ نہیں لیکن کتنے بہت سارے سال زندہ رہا. لیکن پھر بھی اس نے کبھی توبہ نہیں قبول کی. حالانکہ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب کہ بھائی ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ اور ساری چیزیں. لیکن اگر وہ ایک بار بھی توبہ کرتا ہے یعنی اس نے صرف کہنا تھا لا الہ الا اللہ وہ یہ ثابت کر سکتا تھا قرآن جھوٹا ہے. لیکن قرآن کا ایسا معجزہ کہ کیا کیا اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کا. اس لیے شیطان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی.
ٹھیک ہے نا. یہ سارا جو ٹائم اسپین ہے، یہ ساری چیزیں، یہ آدم علیہ السلام کا ذکر اس میں آتا ہے، اور حوا علیہ السلام کا اور شیطان کا، اور کریشن آف یونیورس جو اس سے پہلے ہوئے، اس کے بعد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہے نا. دنیا اس سے پہلے بہت سال پہلے بنی تھی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی انٹری ہوئی. یعنی کہ دنیا بھی بن گئی اور آدم علیہ السلام بھی آ گئے، ایسا نہیں ہے. دنیا اس سے بہت پہلے بنی تھی، بعد میں آدم علیہ السلام آ گئے. یہ ہو گیا. کسی اور کا کوشچن ہے اس پر؟ ہاں اور کچھ؟ ہاں بس ہو گیا نا. اب ہم ایوولوشن کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں کہ مطلب جو سائنس کہتی ہے ایوولوشن کے بارے میں. یہ شاید پرمنٹ مارکر تو نہیں ہے، نہیں رہا. بس بولے میرے سے. ایوولوشن کے بارے میں کس نے کیا سنا ہے؟ مطلب وہی جو آپ نے بولا کہ پہلے چیمپینزی تھا وغیرہ وغیرہ، پھر انسان بن گیا، اور کچھ سنا تھا اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں پانی سے وہ جو مچھلیاں نکلی ہیں وہ ایوولوشن ہوتے رہ گئے، ان کے ہوتے ہوتے وہ زمین پہ آئے، پھر ان کو ٹانگے وہی ایسے بازو بنتی گئی ان کی، پھر وہ چمپینزی میں چمپینزی کا ڈی این اے ملتا، تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں ملتا ہے، ڈی این اے ملتا ہے. ٹھیک. یہ ساری یہ سائنس کا ایوولوشن جسے کہا جائے، یہ کیوں نہیں چل رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایوولوشن ٹھیک ہے. اس میں انک لگا ہوا آگے. کون سی انک نہیں پتا ہے اس کو ایسا اپن نیچے کر تھوڑی دیر کی گتا کو چاہیے. نکال دیں. تو یہ سائنٹیفک ایوولوشن جسے کہا جائے ہے نا. ایوولوشن کو مطلب جو کہا جاتا ہے کہ پہلے سیل بنا، بعد میں ساری چیزیں ہوئی، بعد میں ایک ٹیکٹیلکس مچھلی نکلی، ٹیٹراپوڈس اس سے آگے نکلا، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے چمپینزی اور یہ ہیموسیپین، پھر انسان آگے آگے ہوتے گئے. یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان اس طرح سے دنیا میں آیا، لیکن اسلام اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہے اور اس کے پاس اس کا ثبوت ہے. اگر ایوولوشن کو ہم مذہب پر بھی نہ پرکھیں تب بھی ایوولوشن غلط ثابت ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ ایک سیل تھا جو وجود میں آیا ہے نا، تو ایک سیل جو ایبایوجینیسس کہتے ہیں اسے، ایبایوجینیسس مطلب کہ لائف کا نان لیونگ میٹر سے پیدا ہونا، کہ ایسی چیز جو نان لیونگ ہے پھر اس سے پیدا ہو جانا. لیکن وہ اس کے اندر ایسے کمپلیکس سسٹم ہے کہ سائنس اب تک یہ نہیں بتا سکتی وہ پہلا سیل کیسے آیا. ٹھیک ہے نا. یہ سب سے بڑا اس کا فالسیفیکیشن ہے کہ سائنس یہ نہیں بتا سکتی وہ پہلا سیل کیسے آیا. بتاتا ہوں. سائنس یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ پہلا سیل کیسے آیا، اور نمبر دوسری چیز وہ کیا نہیں بتاتی، مطلب جو چمپینزی ہے اور یہ وہ ساری چیزیں جو آگے ٹیکٹیلکس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، مطلب اس کے بارے میں آتا ہے. ایک تو ہوا ایبایوجینیسس، اور دوسری مطلب ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ ہم پہلے انسان نہیں تھے، پہلے وہ بندر تھے، یہ وہ ساری چیزیں. اس کے اوپر وہ کیا ایویڈنس دیتے ہیں؟ فاسل ریکارڈز کا. فاسل ریکارڈز کا ہاں مارفولوجیکل اور فاسل ریکارڈز کا دیتے ہیں نا. تو فاسل ریکارڈز میں ہمیں فاسل ریکارڈز اسے کہا جاتا ہے فاسل گیپس. ٹھیک ہے. آج تک ہمیں کلیئر فاسل ریکارڈز کبھی ملا ہی نہیں. چاہے ایمفیبینس ہوتے ہیں جو دریا سے نکل کر یا سمندر سے نکل کر زمین کے پر چلنے کی بھی ان کی صلاحیت ہوتی ہے، مطلب وہ زمین پر بھی چلتے ہیں، سمندر میں بھی چلتے ہیں. تو ایمفیبین سے لے کر فش تک ہمیں کوئی فاسل ریکارڈ، کلیئر فاسل ریکارڈ نہیں ملا. اور برڈ سے لے کر ریپٹائلز تک بھی ہمیں کوئی فاسل ریکارڈ، کلیئر فاسل ریکارڈ آج تک نہیں ملا ہے نا. اس بار میں آؤں گا آپ ہی کہ وہ سائنس جو بتا رہی ہے وہ آگے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہوئی دوسری کی فاسل گیپس. اور تیسری چیز ہوئی کانشیسنس. انسان کے اندر اتنی خطرناک کانشیسنس ہے کہ یہ کیسے ایک رینڈم ایونٹ سے ایوالو ہو سکتی ہے کہ ایوولوشن ہوا اس سے ہوئی. پھر جو دوسرے بندر ہیں ان کے اندر کانشیسنس کیوں نہیں ہے؟ دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے اندر ایسی کانشیسنس کیوں نہیں ہے، کہ ایسی کریٹیو تھنکنگ نہیں ہے جتنی انسان کے اندر ہے؟ یہ بھی ایک چیز ہے نا. تو کانشیسنس یا لینگویج سیکھنا، یہ ساری چیزیں یہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتی ایوولوشن سے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوا، یہ تین چیزیں جو فاسل، یہ ہم ایوولوشن کو غلط ثابت کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. لیکن سائنس جو آرگومنٹس دیتی ہے نا کہ ایوولوشن ہوا اور ساری چیزیں، میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ بات کہتی ہے، سب سے پہلے 1992 میں 1992 میں انہوں نے تھیوری دی تھی نیبراسکا مین کی. نیبراسکا
नेब्रास्का मैन, ये दी थी हैरोल्ड कुक ने, हैरोल्ड कुक 1992 में, ठीक है। 1992 में उसने कहा कि उनको एक दांत मिला, उनको एक तरह का दांत मिला, मतलब उन्होंने कहा कि ये चिंपैंजी का दांत है, मतलब किसी और चीज का जो इंसान से, मतलब जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है ना वो मिलते हैं, मतलब ये दांत हमें बताता है कि हम इवॉल्व, हमारा एवोल्यूशन हुआ है, कि हम पहले चिंपैंजी थे बाद में इंसान बन गए। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड पता क्या था, कि मतलब ये कई सालों तक ये थ्योरी पढ़ाती गई, बाद में पता चला कि वो इंसानी दांत नहीं, वो चिंपैंजी का दांत नहीं, किसी और का दांत नहीं, बल्कि पता किसका दांत है, जंगली सुअर का दांत। ये साइंस हमें खुद बताती है, साइंटिफिक एविडेंस है कि भाई क्या है, वो सुअर का दांत था, लेकिन उन्होंने क्या बना लिया कि चिंपैंजी का दांत है, हमारा एवोल्यूशन हुआ है। ये साइंस के अंदर, मतलब कई दहाइयों तक स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद दूसरे उन्होंने दे दिया कि पिल्टडाउन मैन के बारे में उन्होंने कहा कि मतलब पिल्टडाउन मैन कहते हैं कि मतलब उनने एक, ये तो हुआ ना दांत सिर्फ खाली, एक हुआ उनने सिकल भी लाया, सिकल कहते हैं इस खोपड़ी को, और उसके अंदर मतलब चिंपैंजी की हड्डियां और सारी चीजें और दांत। उनने कहा कि हाँ ये चीज मिलती है एवोल्यूशन से, कि इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, पहले चिंपैंजी था, होमोसेपियन था, बाद में इंसान बन गया। लेकिन 40 साल तक इस थ्योरी को भी पढ़ाया गया, और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको पढ़ाया, ठीक है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को पढ़ाया। बाद में पता क्या चला कि भाई इन्होंने सिकल जो है ना वो खुद ही बनाया था। सिकल भी ये साइंस बता दी है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, कि इनने सिकल भी खुद ही बनाया था, उसके अंदर जो दांत भी जोड़े थे ना वो खुद के ही थे दांत, और वो सारी चीजें उन्हें चाइना से किसी शख्स ने, चाइना कॉपी करने में बहुत महारत और डुप्लीकेट चीजें बनाने में, तो चाइना से उन्होंने ये स्कल मंगवाया था, और जो उसमें से होमोसेपियन की वो हड्डी वो सारी चीजें वो चिंपैंजी की हड्डी पे लगा दी, और इंसान की सारी कुछ पार्ट्स लगा दिए, तो कहा कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है। 40 साल तक बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा, तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। तो मतलब एवोल्यूशन कैसे गलत साबित हो रहा है। और तीसरी चीज उन्होंने पढ़ा हैकल एम्ब्रियोलॉजी, एचएस, ये चलता ही है, चलो इसलिए हैकल एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी पता है किसी को क्या कहते हैं? हैकल एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ा है? आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता नहीं, मैं अब दिखाता हूँ। मतलब जो ऐसे ऐसे कीड़े बनाए जाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, बाद में फिश बन गई, बाद में इस तरह से, है ना, आपने साइंस में देखा होगा, बाद में इस तरह से फिश बन गई, इस तरह से, इस तरह से। उस्मान ने बोला था कि पहले फिश थी टेक्टाइलिक्स, और उसके बाद टेट्रापोड्स वगैरह। कहा जाता है कि साइंसदानों ने देख लिया कि एक ऐसी फिश है जो जमीन पर भी चलने की सलाहियत रखती है, और कहां पर भी, पानी पर भी। उसका नाम है टेक्टाइलिक्स, यहाँ पे हम लिखते हैं, उसका नाम है टेक्टाइलिक्स, मतलब उसका नाम है टेक्टाइलिक्स। और ये कहा जाता है कि इनकी वो जो इनके चलने की सलाहियत जमीन पर भी है, दुनिया में भी। फिर कहा जाता है इससे आगे निकली, इसी की आगे मछली निकली टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स के बारे में कहा जाता है कि ये भी आगे निकली, तो क्या हुआ, मतलब वो फिश से वो, मतलब आगे इसकी फिश की एक और जनरेशन आगे निकली। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड पता क्या है, ये जो कहा जाता है कि टेक्टाइलिक्स थी, टेट्रापोड्स था, फिर आगे से इस तरह से होमोसेपियन आ गए, फिर इंसान बन गए। लेकिन इस टेट्रापोड्स के कम से कम 10 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स हमें मिलते हैं। साइंस बताती है कि इसके बहुत पहले के फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कितने साल पुराने फॉसिल्स इसके हैं। अब ये साइंस बता रही कि 375 मिलियन साल पुरानी टेट्रापोड्स है टेक्टाइलिक्स से, मतलब इसके हमें फॉसिल मिलते हैं। यूं समझ लीजिए कि मेरा बच्चा मुझसे 375 मिलियन साल पहले पैदा हुआ है। तो ये कोई सेंस बनती है इस चीज की। तुमने कहा कि टेक्टाइलिक्स के बाद टेट्रापोड्स आए, लेकिन टेट्रापोड्स के फॉसिल हमें पहले ही मिलते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉसिल्स गैप और बहुत सारे फॉसिल्स रिकॉर्ड्स पर पूरे नहीं उतरते, एवोल्यूशन से गलत साबित हुए। मगर मजहब से भी तब भी नहीं परखा जाए, फिर भी क्या होता है, एवोल्यूशन जो है वो गलत साबित हो ही जाता है। तो एवोल्यूशन से हम पैदा नहीं हुए, बल्कि कैसे पैदा हुए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में लाए गए, उससे नस्ल इंसानी चली, तो उसी से हम पैदा हो गए आगे। तो इसी के बारे में यहाँ कहा जाता है कि हम इस तरह से आगे पैदा हुए, फिर जो है आगे अंबिया आते गए, इंसान आते गए, इसी तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा और क्वेश्चन इस पर?
कोई लोग कहते हैं ना 6 दिन में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, कोई फिर कहते हैं 7 दिन अल्लाह ताला ने वो आराम बनाया। वो तो ये है जुडिज्म का कंसेप्ट है, मतलब जो यहूद है ना वो कहते हैं कि 6 दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया, 7वें दिन आराम किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिन में आदम ये आसमान और ज़मीन को पैदा किया, बात बिल्कुल सही है, लेकिन 7वें दिन आराम फरमाया, ये गलत बात है। 6 दिन में कैसे पैदा किया? वो दिन क्या थे, वो घड़ियाँ क्या थी, वो सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल कुन फयकुन से भी पैदा फरमा सकते थे। ये 6 दिन इंसानों के जहन में आने की चीज़ थी या क्या थी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा बेहतर जानते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि मैंने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। लेकिन जुडाइज़म क्या ये कहता है कि जो जीविश लोग हैं यहूद, वो कहता है 7वें दिन अल्लाह ने आराम किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, वो तो अर्श पर मुस्तवी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, आज हमने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, थोड़ा एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। लेकिन इंशाल्लाह आगे हम इसके आगे भी जाएंगे, मतलब आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरे अंबिया है उनके बारे में पढ़ेंगे, हर नबी की लाइफ पर पढ़ेंगे। ये तो आज मैंने ऐसे ही कर दी, मतलब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन जैसे आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, ये ऐसे नबी है जिनके बारे में हमें बहुत कम जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और जो मतलब कुरानिक रिकॉर्ड्स भी है ना, और अहादीस में इनका बहुत कम जिक्र मिलता है। लेकिन इसके अलावा हम देखें मूसा अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इन लोगों का हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एविडेंस भी मिलते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस भी और हिस्टोरिकल वाक़यात भी, और कुरान में भी इनका बहुत ज़्यादा तज़किरा आया है। तो ऐसे अंबिया पर हम फिर बात करेंगे डीप में, ठीक है। इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर आगे इस तरह से बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए